Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. आरफीन और मकसूम के जाने के बाद राबिया नजमा के पोषण में ही आ गई थी। इनके साथ खाना खाया और अब तीनों बाहर लाउंज में बैठे गरम गरम चाय पी रहे थे। सिमरन की कोई खबर नजमा भाभी? हाँ, वो अपनी खाला के पास है। नजमा के अंदाज में एक उदासी झलक रही थी, जिसे राबिया ने बहुत शिद्दत से महसूस किया। तो आप जाकर इसे वापस ले आएं। किस मुंह से जाऊं? अरशद ने इस काबिल छोड़ा ही कब है? आपने अरशद को समझाया? अब तो बहुत बेहतर लग रहा है वो। नहीं, मैं अरशद से सख्त नाराज़ हूँ। इन्हें एहसास होना चाहिए कि उन्होंने सिमरन के साथ बहुत गलत किया है, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की है। नजमा भाभी, अगर आप कहें तो मैं सिमरन को मना लूँ, इन्हें घर ले आऊँ। राबा, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है सिमरन को मनाना। वो मान जाएगी और घर भी आ जाएगी। मगर अरशद ने सिमरन की अना पर, खुददारी पर जो ज़रब लगाई है, इसका मैं दावा कैसे करूँ? वो बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची, जिस पर अरशद ने जुल्म करके बहुत बुरा किया है। कभी कभी तो मेरा दिल काम कर रह जाता है कि खुदा ना ख्वास्ता सिमरन की आ ना लग जाए। अल्लाह ना करे भाभी। और हमारी सिमरन में यही खूबी तो सबसे अच्छी और बड़ी है कि वो बहुत रहम दिल, नरम मिजाज और दरगुजर करने वाली लड़की है। वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं दे सकती, किसी का बुरा नहीं चाह सकती। हाँ राबिया, मैं जानती हूँ इतने साल हो गए हैं अरशद और सिमरन की शादी को, मगर आज तक मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बल्कि ज़ाले का जिस तरह ख्याल रखा, रज़ा को जिस तरह प्यार दिया, दिन रात इसकी देखभाल की, इस वजह से तो मज़ीद इसके लिए मेरे दिल में जगह ही नहीं, मोहब्बत बढ़ी है। किस कदर हुलूस और चाहत झलक रही थी इसके लबो लहजे में सिमरन के लिए, यहाँ तक कि आंखों में नमी भी उतर आई थी। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। राबिया ने हुलूस दिल से दुआ दी थी। इंशाअल्लाह, नजमा ने दिल से इन्हें कहा था। आजकल कहाँ है अरशद? काफ़ी दिन हो गए इनको देखे हुए। अरशद के किसी दोस्त का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है कि चेहरे की शिनाख्त करना तक मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान में तो इसका इलाज नामुमकिन बता दिया है, इसलिए वो लंदन ले गए हैं अपने दोस्त को। अच्छा, कब हुआ ये सब? 1 महीने का अरसा तो बीत ही गया है। कोई फ़ोन आया अब तक? फ़ोन तो आया है, मैंने बात नहीं की, अपने पापा से ही सारी बात की थी। नजमा ने चाय का खाली कप टेबल पर रख दिया। और वापसी कब तक है? पता नहीं। राबिया ने एक सर सांस खींची थी और कब से खामोश बैठे सलीम अहमद को देखा था, जो सब सुन तो रहे थे मगर कुछ बोल नहीं रहे थे। सलीम भाई, आप क्यों इतने चुप चुप हैं? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सलीम अहमद ने एक खामोश नज़र राबिया पर फिर नजमा पर डालकर झुका ली। क्या बोलूँ, मेरे नसीब में तो शायद औलाद का सुख देखना ही नहीं है। इससे बड़ी बदनसीबी एक बाप के लिए क्या होगी कि इसकी दोनों औलादें बर्बाद हैं। किस कदर दुख और कर्ब था इनके लबो लहजे में। झुके हुए कंधों से एक हारा हुआ बाप अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था। अल्लाह ना करे सलीम भाई, इस तरह क्यों सोचते हैं आप? बेशक गम देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, तो खुशी भी अब ऐसी ही इसी के इख्तियार में है। राबिया ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखा था। इनका दिल हून हून हुआ था सलीम अहमद की बातों पर। और फिर हमारी ज़ाले ज़रमिल के पास चली गई है, इनके दरमियान सुलह हो गई है। सुलह? वो इस्तेहज़ाइया हंसी हंसे थे। काश ये सुलह ही नहीं हुई होती। इन्हें कुछ दिन पहले की बेइज्जती भूल ही नहीं पा रही थी जो ज़रमिल ने ज़ाले की थी। इत्तफाक से इस वक्त नीचे फ़हीम अहमद से किसी फ़ाइल को डिस्कस करने गए थे। वहाँ जो कुछ हुआ सब कुछ उन्होंने देख और सुन लिया था, जो उन्होंने ऊपर आकर नजमा को नहीं बताया था। जब वहाँ सब देख और सुनकर इनका अपना दिल इस कदर फटने लगा था, तो नजमा की क्या हालत होती। ज़ाले इनकी इकलौती बेटी थी। नजमा और राबिया ने नहायत हैरत भरी नज़रों से सलीम अहमद को देखा। दोनों की समझ में नहीं आया कि सलीम अहमद ने ये बात क्यों कही। सलीम, कोई बात हुई है? कुछ हुआ है क्या? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? वो तो समझी थी कि सिर्फ वही सब हालात का एहसास कर रही हैं, मगर सलीम अहमद भी इन हालात का शिद्दत से एहसास करते हैं, इन्हें महसूस करते हैं। सलीम अहमद ने नहायत चौंक कर दोनों को देखा, जिनकी नज़रों में सवाल थे। अरे नहीं भाई, मैं तो यूं ही बोल दिया। नहीं सलीम, यकीनन कोई बात तो है, वरना इतनी बड़ी बात आप अपनी इकलौती लगते जिगर के लिए भी क्यों कर बोल सकते हैं। नजमा मानने को राज़ी ही नहीं थी। और फिर इनके चेहरे पर जो एक दुख का साया सा लहराया था, वो बगौर नजमा ने ना सिर्फ देखा था, बल्कि इन्हें चौंक जाने पर मजबूर भी कर दिया था।
نجمہ میرا ذہن کہیں اور تھا، میرے منہ سے نکل گیا ہے۔ سلیم احمد بات سنبھالنے لگے تھے جسے وہ بخوبی سمجھ گئی تھیں۔ دیکھیے سلیم، نجمہ کچھ کہتی کہ اسی دوران سلیم احمد کا فون بول اٹھا۔ سلیم احمد موقع غنیمت جان کر نجمہ اور رابعہ کو ایکسکیوز میں کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ نجمہ نے بغور ان کی پشت دیکھی۔ رابعہ، سلیم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، نجمہ نے شکی لہجے میں رابعہ سے کہا۔ نہیں نجمہ بھابی، آپ کا وہم ہے، ہو سکتا ہے وہ بالکل سچ بول رہے ہوں۔ آپ دیکھیے نا، ارشد اور زلمی کے نہ ہونے سے پورا بزنس ان کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ رابعہ اور کچھ بھی کہتی کہ ان کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر ریحان شیخ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ رابعہ نے اوکے کا بٹن پریس کیا تھا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم ریحان بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ رابعہ بہن؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے آپ کیسے ہیں، اور وانیہ بیٹی کیسی ہے؟ جی وانیہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ان کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا ہے، اب وہ ماشاءاللہ سے اپنے پیروں پر چل سکتی ہیں، انہیں بیساکھی کی اب کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ریحان شیخ بہت خوش تھے کہ ان کے لب و لہجے سے جھلکتی خوشی وہ ہون پر بھی محسوس کر سکتی تھیں۔ یہ تو بہت اچھی خوشی کی خبر ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ رابعہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ پاکستان کب تک آئیں گے آپ لوگ؟ میں تو مستقل یہی سیٹ ہونا چاہتا ہوں، یہیں پر کوئی پاکستانی اچھی فیملی دیکھ کر وانی کی شادی کر دیتا، مگر وانی کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ یہاں نہیں رہے گی بلکہ ہمیشہ کے لیے کراچی رہنے کے لیے بضد ہے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اور ایک طرح سے اچھا بھی ہے۔ آپ کہاں وانی بیٹی کتنی دور پردیس میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، یہی پاکستان آ جائیے، کراچی میں اپنوں کے بیچ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے ساتھ رہیے۔ درست کہہ رہی ہیں آپ، انشاءاللہ میں اسی ہفتے کراچی آ رہا ہوں وانی کو لے کر۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں اس گھر میں آ جائیے، یہی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نہیں رابعہ بہن، یہ تو نہ مجھے اچھا لگے گا نہ ہی وانی راضی ہوگی۔ میں نے وہاں اپنے جاننے والوں میں سے کہہ رکھا ہے کہ کراچی کے بہترین علاقے میں کوئی گھر دیکھ کر رکھے، میں وہیں جاؤں گا۔ چلیے جو آپ کی خوشی، مگر ہمیں کبھی غیر مت سمجھیے گا۔ جس دن آنا ہوا عارفین کو فون کر دیجیے گا، وہ آپ کو اور وانیہ کو ایئرپورٹ سے لینے آئے گا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اجازت دیے، 2-3 کام ہے، پھر ٹکٹ بھی کنفرم کروانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وانیہ بیٹی کو میرا بہت پیار دیجیے گا۔ جی بہتر۔ ریحان شیخ نے فون آف کر دیا تھا۔ رابعہ نے بھی مسکرا کے فون آف کر دیا۔ لگ رہا ہے کوئی بہت اچھی خبر ہے جو چہرے پر خوشی ہے۔ نجمہ مسکرا کے ان کے چہرے پر خوشی دیکھنے لگی۔ جی نجمہ بھابی، میری نند کی بیٹی ہے نا وانیہ، وہ ماشاءاللہ سے بالکل صحت یاب ہو گئی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر بہت ترس آتا تھا، اتنی پیاری معصوم سی بچی، بے ساکھی کے سہارے چلتی تھی، ہے تو بن ماں کی بچی، مگر اب ماشاءاللہ سے ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ اور ریحان شیخ بھائی یہیں کراچی 1 ہفتے بعد آ رہے ہیں۔ رابعہ حقیقی معنوں میں وانیہ کے لیے بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ تو واقعی بہت اچھی اور خوشی کی خبر ہے۔ زالے نے بھی وانیہ بیٹی کی بہت تعریف کی تھی، بہت خیال رکھا ہے انہوں نے ہمارے بچوں کا۔ اچھا ہے ہمیں بھی ان کی میزبانی کا موقع ملا ہے، بہت اچھے گفٹ بھجوائے تھے انہوں نے، ہم بھی انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ نجمہ کو اندیکھی لڑکی یاد آ گئی جس کی زالے نے بہت تعریف کی تھی۔ جی نجمہ بھابی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اب بولو کیا بات ہے، کیوں تم اس قدر اچانک گھبرا گئی ہو؟ عارفین مقصوم کو گھر لے جانے کے بجائے ہوٹل لے گیا تھا تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو سکے۔ بائک پر بھی اس کا کپ کپانا، خوفزدہ ہونا وہ محسوس کر گیا تھا۔ عارفین آپ یہاں کیوں آ گئے؟ پلیز عارفین گھر چلیے نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بے انتہا گھبرا رہی تھی، کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی شکاری کہیں سے آ کر اسے اپنے جال میں جکڑ لے گا۔ ان سیاہ نینوں میں ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر تھا، وہ کسی طرح بھی چیئر پر بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ مقصوم، وہی تو پوچھ رہا ہوں، کس سے خوفزدہ ہو، کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہاری یوں اچانک بدلتی کیفیت سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ آپ پلیز گھر چلیے نا، میں آپ کو گھر چل کر سب بتا دوں گی، مگر اس وقت مجھے گھر لے کر چلیں۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، خوف سے اس کی رنگت مزید زرد پڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جس چہرے پر چاند شرمائے جا رہا تھا، وہاں اب کسی خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ اوکے ریلیکس یار، پہلے ہم تھوڑا کچھ کھا تو لیں، ہال میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ سنتے کیوں نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آل رائٹ، چلتے ہیں۔ مقصوم کی کنڈیشن مزید خراب ہونے کے ڈر سے وہ وہاں رکا نہیں۔ کوئی آدھے گھنٹے کے سفر سے عارفین اور مقصوم گھر بھی آ گئے تھے۔ رابعہ سو چکی تھی۔ عارفین نے ان کے کمرے میں جھانکا۔
اچھا ہوا سو گئی، ورنہ مقصوم کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ وہ آہستگی سے اس سے بولتا ہوا رابعہ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ ادھر ادھر متلاشی نظریں دوڑائیں، وہ کہیں نہیں تھی۔ شاید ڈریسنگ روم میں ہو، یہی سوچ کر وہ وہاں آ گیا۔ یقیناً وہ رو بھی رہی ہوگی۔ بغیر ناک کیے اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کے منظر نے جیسے اسے مبہوت سا کر کے رکھ دیا۔ آہٹ پر مقصوم نے پلٹ کر دیکھا۔ بہت عام انداز تھا اس کا دیکھنے کا، مگر اس کے برعکس عارفین بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ مقصوم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، بالوں میں سے کلپ نکال کر رکھ دیا تھا۔ پورے سیاہ کرلی بالوں نے اس چاند چہرے کے گرد ہالا سا کیا ہوا تھا۔ ساڑی کا پلو بھی زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ مکمل حسن کا شاہکار تھی۔ قدرت نے نہایت فرصت سے یہ مجسمہ بنایا ہوگا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن سے کاجل پھیل کر اس کے خوشربا حسن کو مزید دو آتشا کر رہا تھا۔ پہلے کہاں اس نے مقصوم کو اس طرح دیکھا تھا۔ اس کا 7 پردوں میں ڈھکا چھپا حسن آج بے پردہ تھا۔ عارفین کے دل میں شدت سے اس کے حصول کی خواہش جاگی۔ وہ اس کا عشق، اس کا جنون، اس کی محبت، اس کی دیوانگی ہی تو بن گئی تھی۔ اور اس پل تو جیسے لمحات ٹھہر گئے تھے، وقت رکتا گیا تھا، ہر شے اپنی جگہ ساکت اور جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ خوشبو جیسی لڑکی اس کے آس پاس مہک رہی تھی۔ عارفین نے بھرپور نظروں سے بغور اس کا سراپا دیکھا۔ وہ خود کو بہت روکنے کے باوجود بھی روک نہیں پایا تھا۔ عارفین آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب، اس کے نزدیک آ رکا تھا اور اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلیاں اس کے نازک شانے پر دھر دیں۔ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا، ان سیاہ نین کٹوروں میں جھانکا تھا۔ مگر یہ کیا؟ وہ خود تو یہاں سراپا موجود تھی، اس کا جسم یہاں تھا، مگر اس کی روح، اس کا دل و دماغ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں اور مہوئے سفر تھا۔ مقصوم یہاں کمرے میں اس کے سامنے اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے سوچوں کے تمام دھاگے کہیں اور ہی پرواز کر رہے تھے۔ وہ کسی اور دنیا کی باسی لگ رہی تھی، کوئی اور ہی مقصوم لگ رہی تھی، جسے موسلا دھار بارش میں کوئی دھندلا دھندلا سا منظر۔ ورنہ عارفین کے برقرار لمس پر اس کے چہرے پر وہ شرماہٹ اور حیا کے رنگ کیوں نہیں تھے؟ وہ اس کی قربت سے جو سہم کر سمٹ جاتی، خود میں سے اس وقت یہ ہوش نہیں کہ وہ اس وقت عارفین کے قریب کس کنڈیشن میں کھڑی ہے۔ مقصوم! عارفین نے اس کا خوفزدہ سہما چہرہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ مقصوم نے عارفین کو دیکھا تھا۔ عارفین! مقصوم کے کپکپاتے ہونٹوں سے بامشکل اس کا نام نکلا تھا۔ ہاں مقصوم، بولو۔ عارفین نے ہولے سے مگر بے تابی سے کہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو ہے جس نے مقصوم کو پریشان کر دیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جس نے مقصوم کی ٹھہری زندگی میں آ کر اچانک بھونچال سا کر دیا ہے۔ اس کے اندر کتنے جھگڑے چل رہے ہیں، وہ کتنے طوفان اور آندھیوں کی زد میں ہے، یہ صرف وہی جانتی تھی جس کا پتہ عارفین کو لگانا تھا۔ اس کو اس پریشانی سے نکالنا تھا، ان آندھی طوفان کے جھگڑ سے محفوظ کر کے اپنے اندر چھپا کر رکھ لے گا وہ۔ مقصوم میری جان، بولو نا، کیا بات ہے؟ مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کرو۔ عارفین، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ ہاں مقصوم، اپنی آخری سانس تک۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ عجیب بہکے سوالات کر رہی تھی وہ۔ کبھی بھی نہیں۔ وعدہ کر رہے ہیں نا آپ؟ وہ نہایت آس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں بہت تھکی ہوئی لگی تھیں۔ پکا وعدہ۔ اور اب تم ایک کام کرو، تم بہت تھک گئی ہو، چینج کرو اور سکون سے سو جاؤ، مگر اس سے پہلے میں تمہارے لیے ایک گلاس دودھ لے کر آتا ہوں، وہ پینا پھر سونا۔ عارفین نے ہولے سے اس کا رخسار تھپتھپایا تھا اور پھر وہاں ٹھہرا نہیں، ڈریسنگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مقصوم نے اس کی چوڑی پشت کو یقین بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ لاروش اقوالان نے سلجوق آفریدی کی فرمائش پر لازانیہ بنایا تھا۔ سلجوق آفریدی کو بھی اس کے ہاتھ کی ڈشز بہت پسند آئیں، اس لیے اس نے لاروش سے لازانیہ کی فرمائش کی تھی، جو کہ اس نے جھٹ پٹ تیار کر دی۔ اور اس وقت دونوں بھائی اس کے بنائے لازانیہ سے بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ اگر اس کے ساتھ میکرونی، رائس، ملائی بوٹی بھی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ حنین آفریدی نے لازانیہ کا بائٹ کھاتے ہوئے لاروش کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو جاؤ اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ موٹو پتہ نہیں کتنا کھاتا ہے۔ لاروش اقوالان نہایت آہستگی میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ وہیں بیٹھے سلجوق آفریدی کی تیز سماعت سے محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ سلجوق آفریدی اس کی بڑبڑاہٹ پر ہولے سے مسکرا دیا۔ لاروش کی نظر سلجوق آفریدی پر پڑی تو خفیف سی ہو کر رہ گئی اور شرمندہ ہو کر وہاں سے کچن کی جانب گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کرتی بھی رہتی کہ حنین آفریدی سے کھانے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ تو شاید اس رشتے کے بارے میں بھی بھول گیا تھا جو اس سے اس کا ہے۔
پھر جب سمیہ زیدی سے فون پر گھنٹوں بات کرتا تو مزید اس کی جان جل کر رہ جاتی۔ دل شدت سے چاہتا کہ کوئی بھاری سا پتھر اٹھا کر سمیہ زیدی کے سر پر دے مارے اور حنین آفریدی کا فون زور سے دیوار پر دے مار کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ وہ اپنی ہی کڑوی کسیلی سوچوں میں گم تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کچن کے دروازے پر سلجوق آفریدی آ کھڑا ہوا تھا۔ لاروش اقبالان بری طرح چونک کر مڑی۔ وہ سلجوق آفریدی کو دیکھ کر گھبرا سی جاتی تھی۔ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی۔ پہلی ملاقات سے ہی وہ سلجوق آفریدی سے کھٹک گئی تھی۔ یہ اس کی سوچ تھی یا وہم کہ سلجوق آفریدی میں اس کو ببرک شاہ کی جھلک نظر آتی؟ کہیں یہ ایک اور ببرک شاہ تو نہیں؟ یہی سوچ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ پریشان ہو سلجوق آفریدی کاؤنٹر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لاروش نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی نہیں تو؟ اس نے نگاہ جھکا لی تھی۔ لگ تو نہیں رہا۔ دیکھو لاروش، اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی ٹینشن تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ آئی ایم شیور کہ میں ایک بہت اچھا دوست ثابت ہوں گا۔ سلجوق آفریدی نے مسکراتی آنکھوں سے لاروش اقبالان کو دیکھا۔ لاروش نے خاموشی مگر سوالیہ نظروں سے سلجوق آفریدی کو دیکھا۔ یو ٹرسٹ می؟ یہ سوال تھا یا یقین؟ مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکی تھی۔ لاروش روم کی صفائی کر رہی تھی کہ تبھی حنین نے اسے بلایا۔ وہ شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا جبھی اس کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ لاروش اقبالان کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے کانچ کے گلاس پر پڑی تو اس سے گھن آنے لگی۔ اور آج تو جیسے انکشافات کا دن تھا۔ وہ ڈرنک کرتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نین آفریدی اپنے کہہ کر جا چکا تھا مگر اسے حکم صادر بھی کر گیا تھا۔ لاروش اقبالان کو تحمل کرنا تھا۔ وہ باہر کس سے جائے؟ اس کے دوست بھی تھے جنہوں نے اس کی ہی طرح ڈرنک کی ہوئی تھی۔ تیز بے ہنگم انگلش سانگ پر وہ لوگ ڈانس بھی کر رہے تھے۔ اس نے ایک ناگوار نظر ان سب پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ لاروش اقبالان نے جلدی سے سب کے لیے کافی بنائی اور ٹرے ہاتھ میں لیے باہر آئی تھی۔ حنین، اس نے پکارا تھا مگر تیز میوزک میں اس کی آواز دب کر رہ گئی تھی۔ وہ اگر چیخ کر بھی حنین آفریدی کو پکارتی تب بھی سننے والا نہیں تھا۔ لاروش نے سوچا بیکار ہے خود ہی آنکھیں بڑھ کر رکھ دے۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا نزدیک جانے کو مگر مجبوری تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ اے اللہ کاش بی جان ماما پاپا آ جائیں۔ اس نے بہت شدت سے یہ دعا مانگی تھی۔ وہ کافی کی ٹرے لے کر آگے بڑھی تھی اور جتنی بھی آیتیں وغیرہ یاد تھیں سب پڑھتی ہوئی وہاں تک آئی تھی۔ مگر کیا جانے جب بری گھڑی برا وقت کو آنا ہوتا ہے تو وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ لاروش اقبالان ٹرے لے کر جیسے ہی ٹیبل کی جانب بڑھی، حنین آفریدی کے ایک دوست نے بڑی بے دردی سے اس کی چادر کا کونا پکڑ کر کھینچا تھا کہ نہ صرف اس کے ہاتھ سے وہ کافی کی ٹرے ماربل پر گری تھی بلکہ اس کا دوپٹہ بھی عماد کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ سمیہ زیدی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا کیونکہ بدقسمتی سے وہ کافی کی ٹرے سمیہ زیدی کا مہنگا ترین ڈریس ہی نہیں اس کا پیر اور پیر میں پڑے سینڈل بھی داغدار کر گئی تھی۔ وہ مر کیوں نہیں گئی؟ زمین کیوں نہیں پھٹی؟ آسمان کیوں نہیں گرا؟ وہ زمین و آسمان میں کیوں نہیں سما گئی؟ وہ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ کیوں ہے؟ ان ہرنی آنکھوں سے کتنے ہی موتی اس حالت پر ماتم کدا تھے۔ حنین! صمد آفریدی کی چنگارتی اور چیختی آواز پر سب ہی ساکت ہو گئے تھے جبکہ سلجوق آفریدی نہایت ہی جلال میں آگے بڑھا۔ پہلے اس نے ہاتھ مار کر وہ CD پلیئر پھینکا، پھر عماد کا گریبان پکڑا۔ وہیں پہ کھڑی خود میں سمٹی خوف زدہ سی سہمی سی لاروش اقبالان کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے صرف رو رہی تھی اور اپنے لیے دعا موت مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ سلجوق نے فرش پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد ڈالا اور پھر غصے سے دانتوں کو بیچتا ہوا عماد کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ حنین آفریدی کے اور دوست اپنی جگہ سہم کر رہ گئے تھے۔ انہیں جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر سلجوق سے عماد کو بچا لے۔ لاروش اقبالان اپنے سارے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ ہر شے اسے گھومتی ہوئی لگ رہی تھی۔ زباریہ نے تو آتے ہی سے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا مگر اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے سارے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی ہے۔ بی جان آگے بڑھی اور سمیہ زیدی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ تمہیں جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا میں جب ہی سمجھ گئی تھی کہ تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، تمہاری نسل کیا ہے۔ تمہارے جیسے ہی لوگوں نے سوسائٹی میں رہنے والے شرفا اور عزت دار لوگوں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ آج جو میرے گھر میں ہوا ہے وہ ہماری 7 پشتوں میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہاں مگر تمہارے خاندان میں ہر روز ہوتا ہوگا۔ سمیہ زیدی تو چپ چاپ بی جان کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کو ہی نہیں اس کے خاندان کو بھی گالی دے رہی تھی اور وہ کچھ نہیں بول سکی۔ اس کے ماں باپ نے آج تک اسے ہلکے سے ڈانٹا تک نہیں تھا
اور بی جان نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ اس نے نظریں گھما کے حنین آفریدی کو ڈھونڈا تھا جو اس کے سائڈ میں نظریں زمین میں کھڑا تھا۔ ہنی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ سمرد آفریدی بری طرح دھاڑے تھے۔ اس نے عشا کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا تھا۔ ہیلو، رکو تم۔ سلجوق آفریدی نے پیچھے سے ان دونوں کو آواز لگائی۔ وہ دونوں رک گئے تھے۔ عشا نے انس کو دیکھا۔ اگر ذرا بھی شرم باقی ہے تو آج کے بعد حنین آفریدی سے نہیں ملنا، اور جاتے ہوئے اس کو لیتے جاؤ۔ اس کا اشارہ آدمرے عماد کی طرف تھا۔ جی۔ وہ دونوں شرمندہ آگے بڑھے اور زمین میں پڑے خون میں لت پت عماد کو اٹھایا۔ سلجوق آفریدی نے اس کا منہ پھاڑ دیا تھا۔ انس اور عشا تو سہم کر رہ گئے تھے۔ اور تم ذرا بھی شرم باقی نہیں ہے یہ تمہارے آوارہ دوست؟ سمرد آفریدی کا یہ جملہ ان جاتے ہوئے انس اور عشا اور سمیہ نے سنا تھا۔ اتنی بے عزتی! سمیہ مزید تیز رفتاری سے بھاگتی روتی ہوئی۔ لاروش! زباریہ یہ چیخنے لگی تھی۔ اس کے چیخنے پر سلجوق اور بی جان تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ سلجوق، لاروش بے ہوش ہو گئی ہے۔ اوہ مائی گاڈ! سلجوق آفریدی نے جلدی سے اس کے نازک پھول جیسے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا اور جلدی سے گاڑی میں ڈالا۔ گاڑی کا رخ آقا خان ہسپتال کی جانب تھا۔ ساتھ ہی ان کے زباریہ بھی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آج تمہاری وجہ سے وہ معصوم بچی اس حال کو پہنچی ہے۔ سمرد آفریدی اس کے جھکے ہوئے سر کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی سمت بڑھ گئے۔ حنین آفریدی نے بمشکل اپنی نظریں اوپر اٹھائی۔ سامنے ہی بی جان کھڑی اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بی جان! بس! بی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے بولنے سے روک دیا۔ جانے کہاں ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ تمہاری ہر غلطی کو نظر انداز کیا، تمہاری لڑکیوں سے دوستی کو تمہارا بچپنا مانا، مگر گھر تک یہ سب آ گیا ہے جس میں اس معصوم بھولی بھالی بچی کا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے اسے اس گھر کی بیٹی مانا ہے اور تم نے کیا کیا؟ اپنے گھر کی عزت کو ہی اپنے دوستوں کے آگے رسوا کر دیا۔ یہ غلطی تمہاری ناقابل معافی ہے۔ ہم اس کے لیے کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ بی جان تھکی تھکی سی اپنی بوڑھی آنکھوں میں نمی لیے اپنے کمرے میں آئی تھی تاکہ نماز پڑھیں اور دعا مانگے اس معصوم سی پیاری سی لاروش اقبالان کے لیے۔